आज हमारा मन घड़त रवायात के बारे में दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने कुछ अहादीस को देखा था जो हमारे माशरे में बहुत आम पाई जाती हैं और जिनको हदीस कहकर बयान किया जाता है, लेकिन हमने देखा कि वो हदीस नहीं है और किसी भी मुस्तनद हदीस की किताब में हमें वो जो है नहीं मिलती हैं, बल्कि वो मन घड़त रवायात हैं। तो आज हम देखते हैं कि मन घड़त रवायात से क्या मुराद है और ऐसी चंद और अहदीस देखते हैं जिनको हम अहदीस ही कहकर पुकारते हैं, मगर वो भी हमें हदीस की किसी किताब में नहीं मिलती। सबसे पहले मन घड़त रवायात से मुराद ऐसी रवायात या कहानियाँ हैं जो महज तख़य्युल या अफवाह पर मबनी होती हैं, यानी इनकी कोई मुस्तनद या तारीखी बुनियाद नहीं होती और इन्हें आमतौर पर सच साबित करने के लिए इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। मसलन ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ मुँह ज़बानी रवायत के ज़रिए से मुंतकिल होती हैं और इनकी तस्दीक के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं होता। ऐसी रवायात जो किसी ख़ास मकसद के लिए बनाई जाती हैं, जैसे किसी शख्स या ग्रोह को बदनाम करने के लिए या किसी ख़ास नज़रिए को फ़रोग़ देने के लिए। ऐसी रवायात जो किसी वाक़े की गलत या मुबालगा आमेज़ तस्वीर पेश करती हैं। इल्म हदीस में मन घड़त रवायात को ज़ईफ़ या मौज़ू अहदीस कहा जाता है, यानी ऐसी अहदीस जिनके रावियों पर एतमाद नहीं किया जा सकता या जिनकी सनद में कोई कमज़ोरी पाई जाती है। मन घड़त रवायात की शनाख्त यह है कि ऐसी रवायात जो मुख्तलिफ ज़राए से मुतसादिम हों, यानी एक जगह पर कुछ बयान किया जा रहा है लेकिन दूसरी जगह बिल्कुल उसके अपोजिट बात आ रही हो। ऐसी रवायात जिनका कोई मुस्तनद सबूत ना मिलता हो, और ऐसी रवायात जो अक्ल और फितरत से टकराती हों। ऐसी रवायात जो किसी मारूफ शख्स या वाक़े की खिलाफ वर्जी करे, यानी वाक़या तो किसी और सन में पेश आया लेकिन जो हदीस में बताया जा रहा है वो किसी और ज़माने का, तो ऐसी हदीस जो है वो गलत वो होती हैं या ज़ईफ़ या मौज़ू होती हैं। इस्लाम में अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि मस्तर सानी की हैसियत हासिल है, यानी पहला मस्तर कुरान पाक है और उसके बाद जो दूसरा मस्तर है हमारे पास दीन का, वो अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसमें नकब ज़नी करने से हिफाजत का इंतज़ाम तो अहद रसालत की इब्तदा ही से कर दिया गया था, यानी उस दौर से ही अहादीस को ज़ब्त करने का, उसको लिखने का इंतज़ाम था। ये हिफाजत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का नतीजा थी जिसका तर्जमा ये हदीस का, जिसने मुझ पर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो जानसार सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से हर दम जो है वो खौफजदा रहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दस्तूर हम वक्त उनकी निगाहों के सामने रहता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इरशाद का असर था कि जब ज़ख़ीरा हदीस में मन घड़त और साकितुल एतबार रवायात के ज़रिए से रखना अंदाजी की कोशिश शुरू हुई, तो मुहद्दिसीन कराम ने अहदीस के सेहत और सुकम के माबैन असनाद की ऐसी खलीज कायम की जिसकी मिसाल गुज़िश्ता जो साबिका उम्मतें हैं उनमें नहीं मिलती। मुहद्दिसीन कराम ने अहदीस को खसो खाशाक से साफ करने के लिए मीज़ान असनाद कायम की, जिसके नतीजे में उसूल हदीस और इस तरह के बहुत से अलूम वजूद में आते रहे। ज़ईफ़ और कज़्ज़ाब रावियों पर मुस्तकिल किताबें लिखी गई। साकितुल एतबार और मन घड़त रवायात पर भी किताबें लिखी गई। चुनाचे हर ज़माने में अहदीस का ज़ख़ीरा महफूज शाहरा पर दामन रहा और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अहदीस हमारे पास सही अहदीस हमें जो सही सिलसिले से आई है वो आज हमारे पास महफूज हैं। आइए अब इसके बाद हम चंद अहदीस देखते हैं जो हमारे यहाँ अहदीस के नाम पर मशहूर हैं लेकिन उनकी कोई हमें सनद नहीं मिलती या उनमें ज़ुफ़ पाया जाता है या वो मौज़ूआ है। एक हदीस, दुरूद पढ़ने पर अल्लाह 70,000 परों वाला परिंदा पैदा करेंगे जिसकी तस्बीह का अजर दुरूद पढ़ने वाले को मिलेगा। ये मन घड़त है। मज़कूरा रवायत हदीस की सही क्या बल्कि ज़ईफ़ किताबों में भी नहीं मिलती, इसलिए बज़ाहिर ये मौज़ू रवायत है। ऐसी मन घड़त रवायत को नकल करने से इज्तनाब करना चाहिए। नेक्स्ट है जो शख्स अजान के वक्त बातें करता है उसे मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होता। ये मन घड़त है।
اذان کے وقت اذان کا جواب دینا چاہیے، باتیں بند کر دینا چاہیے۔ یہ طریقہ ناپسند ہے کہ باتیں ہو رہی اور اذان کا جواب نہ دیا جائے، مگر یہ بات بھی غلط ہے کہ ایسے شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ جس روایت کا ذکر کیا گیا ہے، تلاش کے باوجود اس کا کوئی حوالہ کسی معتبر کتاب میں نہیں ملا۔ ہاں البتہ بعض حضرات نے اذان کے دوران بات چیت کے متعلق یہ روایت نقل کی ہے کہ جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا ہے اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، لیکن علماء کرام نے اس روایت کی سند کو بھی غیر معتبر اور بعض حضرات نے تو اسے موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ تاہم اذان کا ادب اور احترام یہی ہے کہ اذان کے دوران بات چیت کرنے کے بجائے خاموشی کے ساتھ اذان کو سنا جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پہ فرمانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت عرش پر آ جائے من گھڑت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوتوں سمیت عرش پر بلانے کی بات بعض سیر و تفاسیر میں بیان کی گئی ہے، لیکن اس کی کوئی معتبر حدیث یا حوالہ موجود نہیں ہے۔ محدثین نے اس روایت کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے۔ کسی معتبر حدیث کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر جوتوں کے ساتھ جانے کی بات ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد فجر کی سنتیں گھر میں ادا کرنے پر روزی میں وسعت، اہل خانہ کے مابین جھگڑا نہ ہونا اور ایمان پر خاتمہ، یہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں یہ بے اصل ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ ایمان پر خاتمے کا کامیاب نسخہ بتائیے، تو انہوں نے فرمایا مراقی الفلاح جو کہ فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ ایک حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں گھر میں ادا کرنے میں روزی میں وسعت، اہل خانہ کے مابین تنازع نہ ہونا اور ایمان پر خاتمہ ہونا۔ لیکن واضح رہے کہ مراقی الفلاح فقہ کی کتاب ہے، لہٰذا کسی بھی فقہ کی کتاب میں کسی روایت کا موجود ہونا حوالے کے طور پر کافی نہیں ہوتا، بلکہ حدیث کی کسی مستند کتاب میں اس روایت کا موجود ہونا ضروری ہے، اور روایت کا درجہ اور حکم بھی اس روایت کا حدیث کی کسی بھی مستند کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے۔ ہاں البتہ امام سخاوی رحم اللہ نے اس روایت کو اپنی کتاب العجوبۃ المردیہ میں نقل کیا ہے، لیکن حضرت تھانوی کی طرف مذکور بات کی نسبت کسی مضبوط دلیل اور حوالے سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث جو بیان کی جاتی ہے، روز محشر باری تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ کون ہے جو حساب دے، حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے آنے پر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کی کوئی سند نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے گا، موقوف میں نہیں بیان کیا جائے گا۔ مذکورہ روایت حدیث کی صحیح کیا بلکہ ضعیف کتابوں سے بھی نہیں ملی، اس لیے بظاہر یہ موضوع روایت ہے۔ البتہ ابن بشر نے اپنے فوائد میں درج ذیل حدیث ذکر کی ہے جس کا مضمون اس سے ملتے جلتے روایت کے قریب ہے۔ روایت یوں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ جل جلالہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا۔ حضرت علی نے پوچھا پھر کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر فاروق کا۔ حضرت علی نے پوچھا پھر کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اے علی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا عثمان کہاں رہ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں نے عثمان سے کسی حاجت کا خفیہ اظہار کیا تو انہوں نے وہ حاجت چپکے سے پوری کر دی تھی، اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ عثمان کا حساب نہ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یوم قیامت ایک پکارنے والا یوں پکارے گا کہ نیکی میں سبقت کرنے والے کہاں ہیں؟ پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ تو ارشاد ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ جب وہ سامنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر خاص تجلیات کا ظہور فرمائیں گے اور باقی سب لوگوں پر عام تجلیات کا ظہور ہوگا۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحم اللہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو اس مضمون کی دیگر طرق سے بھی جو احادیث ہیں سب کو ذکر کر کے اور ان کا موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے، اور اس جو طریقے سے جو یہ حدیث بیان کی گئی اس کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا ہے، اور دیگر بھی جو کتب احادیث ہیں ان میں بھی یہ روایت مذکور نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ طریق بھی غیر مقبول ہے۔ اس کے بعد ایک ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جبرائیل علیہ السلام کا دنیا میں 10 بار آنا اور 10 چیزیں لے جانا، یہ حدیث کہہ کر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی سند نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے گا، اس کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ مذکورہ روایت جو حدیث کی صحیح تو کیا ضعیف کتابوں سے بھی نہیں ملتی، اس لیے بظاہر یہ موضوع روایت ہے اور ایسی من گھڑت روایت کو نقل کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد تو غیب کا علم یعنی وحی الہی آنا بند ہوگی، جس کی وجہ سے جبرائیل امین کا زمین پر آنا یا نہ آنا ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات جو بیان کی جاتی ہے کہ بے پردہ عورت جہنم میں بالوں کے بل لٹکائی جائے گی، اس کی بھی کہیں پر کوئی سند نہیں ملتی، اس کو بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے رب تعالیٰ میری نماز جنازہ پڑھیں گے، من گھڑت ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی؟ اس کے بارے میں ایک واقعہ پورا جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ ایک واعظ صاحب نے اپنے وعظ کے دوران یہ روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دریافت کیا کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ میری تغسیل و تکفین سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے چارپائی پہ لٹا کر مسجد سے باہر نکل جانا، اس لیے کہ میری نماز جنازہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پڑھیں گے اور پھر فرشتے، اور اس طرح سے آخر تک یہ پوری جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ یہ روایت تفسیر، حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں 3 صحابہ سے منقول کی جاتی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ لیکن ان روایتوں کی اسانید یعنی سند کی جمع ہوتی ہے اسانید، سب شدید ضعف بلکہ موضوع اور من گھڑت ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی روایت کا قابل اعتبار نہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ روایت بالکل ساقط الاعتبار ہے، کسی درجے میں بھی قابل قبول نہیں، اور اس کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ یہ روایت من گھڑ ہے، بنی بنائی ہے۔ اور یہ حدیث اس لیے بھی معتبر نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ اس کے الفاظ میں وہ رونق ہے جو الفاظ نبوت میں ہوتی ہے۔ غالب گمان یہ کہ بعض مجاہیل روات نے یہ پوری کہانی تیار کی اور پھر ضعفاء روات نے اس کی تشہیر کر دی، اس لیے اس روایت کو بیان کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے، خصوصاً وہ الفاظ جن میں اللہ تعالیٰ کے نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ایک یہ بات بیان کی جاتی ہے حدیث کہہ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال ہر حاملہ عورت کے گھر لڑکا پیدا ہوا، اس کی سند نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے گا۔ اور اس روایت کو کچھ اس طرح سے کر کے واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں الخصائص الکبریٰ میں بھی ایک مفصل روایت میں ذکر کیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عمرو بن قتیبہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا کہنا ہے کہ جب حضرت آمنہ کا بچہ جننے کا وقت قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آسمان اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں، اور فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ سب ایک دوسرے کو جا کر اس کی خوشخبری سنائیں۔ پہاڑ بلند و بالا ہو گئے، سمندر چڑھ گیا اور اہل دنیا خوشی سے کھل اٹھے، اور سارے فرشتے استقبال کے لیے آسمانی دنیا پہ حاضر ہو گئے، اور شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ کر سب سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اس روز سورج نے نور کا نیا جوڑا پہنا، اور سورج کے دہانے پر ہوا سے معلق 70,000 حوریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے انتظار میں کھڑی کر دی گئی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر اس سال دنیا کی ساری عورتوں کو نرینہ اولاد جننے کی رعایت مل گئی۔ اس حدیث کو شیخ قسطلانی رحمہ اللہ نے مواہب اللدنیہ میں نقل کرنے کے بعد اس کے راوی عمرو بن قتیبہ کو مطعون قرار دیا ہے۔ نیز حدیث کی صحیح بلکہ ضعیف کتابوں میں بھی یہ روایت ہمیں نہیں ملی، اسی لیے بظاہر یہ موضوع روایت ہے اور اس کو بیان کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو بہت مشہور ایک ہمارے ہاں بات پائی جاتی ہے کہ حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نوکیل پکڑ کر جنت میں داخل ہوں گے، اس کی سند نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے گا۔ مذکورہ روایت حدیث کی صحیح تو کیا ضعیف کتابوں سے بھی نہیں ملی، اس لیے بظاہر یہ موضوع روایت ہے، اس کو نقل کرنے سے احتراز لازم ہے۔
البتہ ایک صحیح حدیث میں یہ بات ضرور مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے دریافت کیا کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے خواب کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں مجھ سے آگے آگے سنائی دے رہی تھی. تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرا ہر وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے کا معمول ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ مجھے موت کا اتنا بھروسہ بھی نہیں کہ ایک طرف سلام پھیروں تو دوسری طرف بھی پھیر سکوں گا یا نہیں. سندن اس کی کوئی سند نہیں ملتی، اس کو بیان کرنا بھی موقوف رکھا جائے گا. اس کے بعد ابو جہل کی ہاتھوں میں کنکریوں والی بات کہ ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دی، اس کی سند نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے گا. اور کچھ یوں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل نے مٹھی میں کنکریاں چھپا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود بتاؤں یا یہ کنکریاں بتائیں. تو کنکریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی. اس روایت کا کوئی معتبر ثبوت نہیں ملتا، اس لیے اس کو بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہمارے ہاں بچوں کو بھی ایک بہت زیادہ یہ کر کے اور والدین کی عظمت بیان کرنے کے لیے حدیث کہہ کر بیان کیا جاتا ہے کہ دوران نماز والدین کی پکار پر نماز چھوڑ کر جانے والی روایت، یعنی اگر نماز کے دوران والدین بھی بلائیں تو نماز توڑ دینی چاہیے. یہ شدید ضعف ہے اس روایت میں اور اس کو بیان نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میں نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا ہوتا اور میں عشاء کی نماز میں مشغول رہتے ہوئے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر چکا ہوتا، اس دوران پکارا جاتا کہ اے محمد، تو میں نماز توڑ کر لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاتا. اس حدیث کو محدثین نے یاسین بن معاذ کی وجہ سے موضوع قرار دیا ہے کیونکہ یہ راوی صرف موضوعات ہی کو بیان کرنے کی وجہ سے مشہور ہے. چنانچہ خود امام بہقی رحم اللہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. تاہم فقہاء کے درمیان جو ہے اس بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر نماز کی حالت میں والدین پکاریں اور نمازی فرض نماز ادا کر رہا ہو تو نماز نہیں توڑنی چاہیے، لیکن اگر نمازی نفل نماز پڑھ رہا اور والدین کو نماز میں مشغول رہنے کا علم ہو تو ایسی صورت میں تو نماز نہ توڑنا بہتر ہے. اور اگر والدین کو نماز میں مشغول رہنے کا علم نہ ہو تو ان کی پکار کا جواب دینے کے لیے نماز توڑ دینی چاہیے، لیکن بعد میں اس نماز کو لوٹانا واجب ہوگا. ہاں البتہ اگر والدین جان بچانے کے لیے یا کسی کو بھی کوئی ایسی مصیبت ہو جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو یا کوئی ایسا ہو کہ انسان کو بہت نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو ایسی صورت میں تو نفل کیا فرض نماز کو بھی توڑ کر پہلے انسانی جان کو بچایا جائے گا. اس کے بعد بہت زیادہ جو ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. یہ ایک من گھڑت بات ہے. ایک مسلمان کا جھوٹا کھانا دوسرے مسلمان کے لیے شفا ہے، اس طرح کا کوئی مضمون کسی معتبر حدیث میں نہیں آیا. اور اس سلسلے میں حدیث کے نام سے جو روایت نقل کی جاتی ہے یعنی اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہوتے ہیں مومن کا پس خوردہ شفا ہے. محدثین نے اسے بے اصل اور موضوع قرار دیا ہے. اور ایک اور جو جھوٹے کے حوالے سے جھوٹا کھانے پینے کے حوالے سے کچھ روایات معروف ہیں، ان میں سے ایک ہی کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، مسلمان کا جھوٹا پینا عاجزی کی علامت ہے اور اس میں اجر ہے، مسلمان کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو پینے میں شفا ہے. اس قسم میں 2 طرح کے الفاظ موجود ہیں، ایک ہے کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے اور دوسرا ہے مسلمان کے لیاب میں یعنی تھوک میں شفا ہے. تو ان احادیث کی جب تحقیق کی گئی تو ان دونوں روایتوں کے متعلق محدثین کرام لکھتے ہیں کہ مذکورہ الفاظ کے ساتھ کوئی مرفوع حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا مذکورہ الفاظ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا درست نہیں. آج ہم یہاں تک کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کچھ اور احادیث بھی جن کو احادیث کہہ کر بیان کیا جاتا ہے من گھڑت روایات ان کو واضح کریں.
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व